अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबील करीम। मेरे बहुत ही मोहतरम नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत इरशाद फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब हम ज़िक्र पाक करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र पाक करने के बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र ज़बान से करते हैं, क़ल्बी तौर पर करते हैं, आज़ाए बदन के साथ करते हैं, जिसका अदा करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम ज़बानी ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हम अपनी ज़बान से पाक ज़िक्र करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम खूबियाँ बयान करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर नेमत को बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर तरह की नेमत से फ़ायदा उठाने के लिए हमें सब कुछ दिया, तमाम आसाइशें दी। छोटी सी छोटी नेमत से लेकर बड़ी से बड़ी नेमत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, और उसके साथ साथ जब हम क़ल्बी ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला की नेमतों को हम क़ल्बी तरीके से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, दिल से अल्लाह तबारक ताला की शुक्र करते हैं कि या अल्लाह, तू हमें ना देता तो हम तो किसी काबिल थे ही नहीं। तूने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के तुफ़ैल हमें तमाम नेमतें अता की। हम किस किस नेमत को जुटलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर तरह की नेमत दी, किसी भी लिहाज से ले लें हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये हाथ दिए, ये बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँखें दी, बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाक दिया, बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान दी, बहुत बड़ी नेमत। और हमको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन नेमतों का तहे दिल से शुक्र अदा करते रहें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हाथ ना देता तो हम किसी काबिल नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अगर आंखें ना देता तो हम कुछ देख नहीं सकते थे, हम एक अंधेरे में गुप्त पड़े रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नाक ना देता तो हमें जो सूंघने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, हम उससे महरूम रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान दी कि हम बात करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बढ़ाई हर तरह हर लिहाज से
عطا کرے۔ اس زبان سے ہم غلط کاریوں سے بچیں، کیونکہ یہ ایک زبان ہے جو ہڈی کے بغیر ایک لوتھڑا ہے، لیکن یہ بہت سخت ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری اس زبان کو نرم کر دے، اس سے اچھے کام کرنے کی ہم صلاحیت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے نعمتیں دیں۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے جسم کے ہر اعضاء کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایک ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ بہت سی احادیث سے یہ معلوم ہے۔ ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو ہم آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی دونوں پانے کی دعائیں، دونوں پانے کی التجائیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا پروردگار ہمیں دین اور دنیا اور آخرت میں عظیم رتبہ عطا فرما، ہمیں اس دنیا کی برکتیں نازل فرما، آخرت کی برکات نازل فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب دعاؤں کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم ذکر الہی سے ان دعاؤں کو مانگنے کا انداز اپناتے ہیں تو اس میں بھی ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ذکر الہی کرنے کو ایک معمولی چیز مت سمجھیں۔ اللہ رب العزت کا جب ذکر کرتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ بے شمار ملائکہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ذکر الہی سے عذاب الہی جو ملتا ہے اس سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں نا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عذاب ہم پر نازل فرماتا ہے، ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جب ذکر الہی کرتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، یا پروردگار ہماری سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، ہماری یہ پریشانی، ہم پہ یہ جو عذاب تیری طرف سے آیا ہے اس کو دور فرما۔ یہ بھی ذکر الہی کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم معافی طلب کرتے ہیں۔ ذکر الہی سے دل کو سکون ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کرنے والے کے قیامت کے دن درجے بلند ہوں گے۔ On the day of judgment, the high rank for the people who done the ذکر الہی۔ اللہ رب العزت کی جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں، یا جو لوگ ذکر الہی میں اپنا انہوں نے بنایا ہوا ہے سلسلہ کہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں ہر وقت، ان کے درجات اللہ رب العزت قیامت کے دن بلند فرمائے گا۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ اب دیکھیں ہم ذکر کے حلقے ہم کرتے ہیں کہ
ایک تھرسڈے کو لے لیں یا شب جمعے کو لے لیں یا جس دن ہم ذکر الہی کرتے ہیں، محفل ذکر کرتے ہیں، اپنے پروگرام کرتے ہیں، تو اس وقت وہ جو حلقہ ہمارا احباب کا ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ جنت کی کیاریاں ہیں. وہ جنت کی کیاریاں اس طرح ہیں کہ وہ ایک جنت کی کیاری بنی ہے اور اس میں جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک پھولوں کی مانند ہیں. اللہ رب العزت کی ان پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور ان میں کئی ایسے نیک بندے شامل ہوتے ہیں جن کے بدولت ہمیں ہماری دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے نیک بندوں میں بیٹھو تاکہ ان کی اچھی عادتیں تم اپناؤ اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو. نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں مانگو کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نیک بندوں کے محفل میں بیٹھیں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں اور ان سے دعائیں کروائیں. اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. اور ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے. اب دیکھیں کتنی کہنے کو یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے. یعنی کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان سب کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، گویا کہ وہ ایک بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں سے تمام بغض قدورتیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ان کو نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، ان پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. پھر شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں. ان خوش نصیبوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسافہ فرماتے ہیں. اب ذکر کرنے والوں کی خوبیاں دیکھنے اب کہ ان پہ اوپر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو فرشتوں نے گھیرے میں لیا ہوتا ہے، ان کے حلقوں کو جنت کی کیاریوں سے مشابہ کیا گیا ہے. ذکر پھر دیکھیں ذکر کرنے والوں کی صحبت میں جو بیٹھا ہوگا نا، گو کہ وہ ذکر نہیں کر رہا. جو ذکر کرنے والوں کی محفل میں جو بیٹھا ہوگا اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر بھی برس رہی ہوتی ہیں، گو کہ وہ ذکر نہیں کر رہا لیکن ان ذکر کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو دھو رہا ہے، اپنے اوپر لگی ہوئی کالخ کو وہ دھو رہا ہے، اپنے اوپر اللہ کی رحمتیں برسانے کی دعائیں مانگ رہا ہے، رو رو کے وہ بھی التجائیں کر رہا ہے. گو کہ وہ اس نیت سے نہیں آیا کہ میں اللہ رب العزت کا ذکر کروں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اتنی توفیق دی کہ وہ وہاں آیا، وہ ان لوگوں میں بیٹھا اور پھر ان لوگوں کی وساست سے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنی رحمتیں برچھائیں اور وہ نیک بندوں میں شامل ہو گیا. اللہ کا ذکر کرنے والوں سے شیطان دلوں سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے دلوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ذکر کرنے کے اتنے فائدے عطا فرمائے جس کا حد نہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی محفلوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا انتظام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن پاک میں نیک کام کرنے کی تلقین فرمائی اس کو عام کریں، لوگوں کی طرف پھیلائیں
کہ ہم نیک کام کریں گے اس سے ہماری آخرت ہی سنورے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک بندوں میں شمار فرمائے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت نیک بندوں کو طفیل ہم کو بھی نیک بنا دے، کیونکہ نیک بندوں کو طفیل ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔